बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर उर्दू हिस्सा नज़म की आखिरी नज़म की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। इससे पहले हम 6 नज़मों की और हिस्सा गज़ल की 5 गज़लों की तशरीह कर चुके हैं, जो कि एक अलग से प्ले लिस्ट में मौजूद है। आप यहाँ पे क्लिक करके उसको प्ले लिस्ट पर आप जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं। गो के हिस्सा नज़म आप लोगों की रिक्वेस्ट पर अपलोड किया गया है, लेकिन उस पर वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया जैसा आना चाहिए था। बहरहाल हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम आखिरी नज़म कलाम अब्दुल रहमान बाबा का तशरीह करेंगे। ये बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है। अब्दुल रहमान बाबा पश्तो ज़ुबान के एक सूफ़ी शायर थे जो 17वीं सेंचुरी में 17वीं सदी में गुज़र गए हैं। उस ज़माने में उन्होंने शायरी की। अब्दुल रहमान बाबा एक सूफ़ी शायर हैं। एक सूफ़ी की पहचान ये होती है, जब आप उसकी महफ़िल में जाएं तो वो आपके दिल को अल्लाह ताला की ज़ात से कनेक्ट कर देता है। आज अब्दुल रहमान बाबा के इस कलाम की तशरीह के बाद, इस कलाम को सुनने के बाद, इस कलाम को पढ़ने के बाद आप अपने दिल से एक बार झांक कर देखें अपने दिल में। आपको अपने दिल का अपने रब के साथ एक कनेक्शन जो है वो नज़र आएगा। अब्दुल रहमान बाबा ने यह कलाम पश्तो ज़ुबान में लिखा है, जिसको उर्दू में प्रोफेसर तावा खान साहब ने तर्जुमा किया है और ये आप लोगों की बुक में पब्लिश हुआ है। तो चलो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। देख जिस पर है आसरा मेरा, है वो मुख्तार कुल खुदा मेरा। मुद्दई जितने हैं बुजुर्गी के, सबका रहबर है रहनुमा मेरा। आपको सिर्फ 2-3 अल्फाज के मफ़ाहिम आने चाहिए, तो वो आपको तशरीह बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस नज़म में अब्दुल रहमान बाबा परवरदिगार की अज़मत और बुजुर्गी को बयान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देख जिस पर है आसरा। आसरा मतलब भरोसा, किसी पर डिपेंड करना। आप कोई काम करते हैं और आपको भरोसा होता है कि मैं ये तो काम कर रहा हूँ, मेरा ये काम करने का बस नहीं है, लेकिन मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि ये बंदा मेरी हेल्प करेगा, ये बंदा मेरे सपोर्ट करेगा। इसको भरोसा कहते हैं। तो अब्दुल रहमान बाबा कह रहे हैं देख जिस पर है आसरा मेरा, कि आप देखो मेरा आसरा किस पर है। मैं जो काम भी करता हूँ परवरदिगार की मदद की उम्मीद पे करता हूँ, इस उम्मीद पे करता हूँ कि मेरा परवरदिगार इस काम में मदद करेगा। तो अब अब्दुल रहमान देखो, कुछ लोगों का भरोसा इस पे होता है, कुछ लोगों का भरोसा उस पे होता है। ठीक है, कोई अपनी बैकअप पे इस पे होता है, तो किसी को अपनी दौलत पे भरोसा होता है, किसी को अपने जाहो जलाल पे भरोसा होता है। अब्दुल रहमान बाबा कह रहे हैं देख जिस पर है आसरा मेरा। आओ देखो किस पर मेरा आसरा है वो मुख्तार। मुख्तार कहते हैं जिसके पास इख्तियार हो। ठीक है ना, जिस तरह प्रॉपर्टी का मुख्तार नामा होता है तो उसमें इख्तियार दिया जाता है, तो जिसके पास इख्तियार हो उसको मुख्तार कहते हैं। मुख्तार कुल, मुख्तार कुल मतलब आल, मुख्तार कुल का मतलब पूरी कायनात का इख्तियार। ठीक है, किस पर मेरा आसरा है, उस पर वो मुख्तार कुल, पूरी कायनात के इख्तियार उसके पास है खुदा मेरा। तो अब्दुल रहमान बाबा कह रहे हैं कि देखो मेरा आसरा किस पर है, मुझे किस पर भरोसा है, मुझे किस पे उम्मीद है, मुझे किस पे उम्मीद है जो मेरी मदद करेगा। मुझे उस ज़ात से उम्मीद है, मुझे उस ज़ात से वाबस्तगी है। मैं उस ज़ात से सवाल करता हूँ जिसके पास पूरी कायनात के निज़ाम का इख्तियार है। जो कुन कहता है तो काम हो जाए तो वो हो जाता है, जिस काम को कहे हो जा वो हो जाता है। सिर्फ कुन कह दे तो पूरी कायनात बन जाती है। मुद्दई मतलब दावा करने वाले जितने हैं, बुजुर्गी मतलब कि जितने लोग बुजुर्गी का दावा, बुजुर्ग बड़े होने को, बूढ़े आदमी को हम बुजुर्ग कहते हैं। तो कह रहा है जितने भी लोग बुजुर्गी का दावा कर रहे हैं, यहाँ बुजुर्गी से मुराद बूढ़ा बंदा नहीं, यहाँ पे बुजुर्गी से मुराद बड़ा होना, कद बड़ा होना, अपना बड़े होने का दावा कर रहे हैं कि जी मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा बहुत बड़ा नाम है। जो लोग बड़ाई का दावा कर रहे हैं, जितने लोग अपनी बड़ाई का दावा कर रहे हैं, जितने लोग अपने लीडर होने का, अपने कुछ होने का दावा कर रहे हैं, सबका रहबर रहबर मतलब रास्ता दिखाने वाला है
रहनुमा, रहनुमा मेरा, रहनुमाई करने वाला, ठीक है। सबका रहबर है, सबका रास्ता दिखाने वाला है, रहनुमा मेरा, मेरी रहनुमाई करने वाला। यानी जितने लोग बड़े होने का, बुजुर्गी का, कायद होने का, रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, उन सबको रास्ता दिखाने वाला, उन सब की रहनुमाई करने वाला मेरे परवरदिगार की ज़ात है। यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक रहबर, एक रहनुमा। दोनों का मायने तो एक ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। रहबर कहते हैं किसी एक शख्स को, किसी एक फ़र्द को रास्ता दिखाने वाला, या कोई एक फ़र्द हो किसी काफ़िले को, किसी स्मॉल लेवल पर एक फ़र्द है, वो किसी काफ़िले को रास्ता दिखा रहा है, ठीक है, तो उसको हम उस काफ़िले का रहबर कहेंगे, यानी एक स्मॉल लेवल पर किसी को रास्ता दिखाने वाला। और रहनुमा एक लार्ज लेवल पर पूरी नेशन को जो लीड कर रहा है, पूरी कौम को, पूरी मिल्लत को वो एक गाइडलाइन दे रहा है कि इस डायरेक्शन पर जाओ, तो उसको रहनुमा कहते हैं। तो रहबर एक स्मॉल लेवल पर रास्ता दिखाने वाला और रहनुमा एक हाई लेवल पर रास्ता दिखाने वाला। तो इन सबको ये जितने लोग बुजुर्गी के दावे कर रहे हैं, इनकी रहबरी, इनको रास्ता कौन दिखा रहा है? रहनुमा मेरा परवरदिगार जो पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। इन सब के सामने, यानी मतलब ये है कि जो बुजुर्गी के दावे करने वाले हैं, परवरदिगार की ज़ात के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। जो बुजुर्गी के दावे कर रहे हैं, इनको खुद रहनुमाई कर रहा है, इनको रिज़्क़ खुद मेरा परवरदिगार मुहैया कर रहा है। इन दो अशार की एक लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, फिर अगले अशार की तरफ जाते हैं। देख जिस पर है आसरा मेरा, है वो मुख्तार कुल खुदा मेरा। इस शेर में शायर खुदा की अज़मत, ताकत और इंसान की आजिज़ी पर रोशनी डाल रहे हैं। शायर अल्लाह ताला की हमगीर कुदरत और अपनी बंदगी को बयान करते हुए इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में खुदा की मौजूदगी और उसकी ताकत पर ईमान रखते हैं और दुनिया की मुश्किलात और परेशानियों में खुदा की मदद के तलबगार रहते हैं, जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और दुनिया की हर चीज़ खुदा के इख्तियार में है। मुद्दई जितने हैं बुजुर्गी के, सबका रहबर है रहनुमा मेरा। शायर इस शेर में खुदा को सबका रहनुमा और सबसे बड़ा रहबर करार दे रहे हैं। शायर के बकौल दुनिया में जितने लोग अपनी बुजुर्गी और अज़मत का दावा करते हैं, वो सब खुदा के मुकाबले में कुछ नहीं हैं। शायर ने इंसानी आजिज़ी और खुदा की बुजुर्गी को ज़ाहिर करते हुए वाज़ा किया है कि इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो खुदा के सामने हकीर हैं। दुनिया में जो भी रहनुमाई, हिकमत या हिदायत है, वो सब खुदा की तरफ से है और खुदा ही सबका हकीकी रहनुमा है। ज़ेरे एहसान है न हाजतमंद, बेनिहाज़ी का मुंतहा मेरा, जिसने पैदा किया अदम से वजूद, वो है खल्लाक दोसरा मेरा, है वही सानाए सुन्नत कुल, है वही सामाए सदा मेरा। ज़ेरे एहसान है न हाजतमंद, हाजत किसी चीज़ की ख्वाहिश को कहते हैं। हाजतमंद वो बंदा जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जिसको किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, ठीक है। ज़ेर एहसान, ज़ेर का मतलब है नीचे, एहसान, ज़ेर एहसान का मतलब है किसी के अंडर द एहसान, किसी के एहसान तले। यानी कोई बंदा आपके साथ कोई नेकी कर दे, कुछ भलाई कर दे, तो आप उसके ज़ेर एहसान हो गए। आप कहोगे इसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। कल को अगर आपने उससे कोई बात करनी हो, उससे कोई डीलिंग करनी हो, तो आपको ये याद होगा कि किसी टाइम में मुश्किल में था, इसने मेरी मदद की थी, तो आप उसके ज़ेरे एहसान हैं। अब आपकी जो पॉलिसी है उस बंदे के इन्फ्लुएंस के अंडर होगी, क्योंकि आप उसके ज़ेरे एहसान हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ादी से कोई पॉलिसी आप नहीं बना सकते। हाजतमंद, ज़रूरतमंद, यानी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो किसी को आपके पास नहीं है,
ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے نا جو آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کے حاجت مند ہو گئے. تو کہہ رہا ہے کہ میرا جو پروردگار ہے، جس پر میرا آسرا ہے، جس پر میرا بھروسہ ہے، وہ کسی کا زیر احسان نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، اور وہ کسی کا حاجت مند بھی نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی عمل کی، کسی اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم جو عمل کرتے ہیں نا پروردگار کے لیے، ہم جو قربانی کرتے ہیں، تو اس کا گوشت ہوتا ہے، اس کا خون، نہ اس کا گوشت پر خدا تک جاتا ہے، نہ اس کا خون جاتا ہے. پروردگار صرف ہمارا تقویٰ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پروردگار کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، پروردگار کسی کا احسان مند نہیں ہے. بے نیازی، بے نیازی مطلب بے پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہ کرنے والا. کا منتہا میرا، بے نیازی کا منتہا میرا، یعنی کسی چیز کی پرواہ نہ کرنے والا. منتہا مطلب آخری، انتہا، آخری حد. دیکھو ایک لفظ ہوتا ہے انتہا اور ایک لفظ ہوتا ہے منتہا، دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہے. انتہا آخری حد کو کہتے ہیں، اور منتہا ایک اسمال لیول پر، ٹھیک ہے، اور منتہا لارج لیول پر کسی چیز کی آخری حد کو کہتے ہیں. جیسے انتہا یہ ہو گئی کہ ظلم کی انتہا، صبر کی انتہا. یہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کے آخری لیول پہ آؤ تو اس کو انتہا کہتے ہیں. اب منتہا، علم کا منتہا، علم کی انتہا نہیں کہو گے، علم کا منتہا ایک بڑی چیز ہے، تو کوئی بڑی چیز ہو اس کی آخری حد ہو. تو بے نیازی کا منتہا، بے نیازی کی آخری حد پر میرا پروردگار کھڑا ہے، بے پرواہ ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کا احسان مند نہیں ہے. تو یہ پروردگار کی عظیم ذات ہے. جس نے پیدا کیا عدم، عدم کہتے ہیں کچھ نہ ہونا، نتھنگ. وجود، وجود کچھ ہونا، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا، کچھ نہ ہونے سے کسی شے کو پیدا کیا. یہ کائنات کچھ بھی نہیں تھی، پروردگار نے کہا کن ہو جاؤ، اور کائنات بن گئی. ٹھیک ہے، تو میرا آسرا اس رب پر ہے، میرا بھروسہ اس رب پر ہے کہ جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا اس سے سب کچھ پیدا کر دیا. وہ ہے خلاق. دوسرا میرا، اچھا یہ دوسرا نہیں ہے، دوسرا ہوتا ہے. خلاق مطلب خلق کرنے والا، خالق. اب یہاں پہ بھی دو لفظ ہیں، اس نے خالق کیوں نہیں کہا؟ ایک خالق ہوتا ہے، ایک خلاق ہوتا ہے. خالق کسی چھوٹی، کسی اسمال لیول پر کسی چیز کے بنانے والے کو خالق کہتے ہیں، اور لارج لیول پر کوئی چیز بنائے تو پھر وہاں لفظ خلاق کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ ہے خلاق. دوسرا، دوسرا مطلب خلق کرنے والا. دو جہان، یہ جہان اور وہ جہان، دونوں جہان کا خلق کرنے والا. تو میں اس پروردگار پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں اس پروردگار پہ ڈپینڈ کرتا ہوں. میری اس پروردگار سے امیدیں وابستہ ہیں جس نے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس سے سب کچھ پیدا کر دیا، اور دونوں جہان کو میرے پروردگار نے خلق کیا. میرا اس رب پر بھروسہ ہے کہ وہ میری مدد کرے گا. ہے وہی سانع سنت کل. سانع مطلب بنانے والا، سانع مطلب بنانے والا، کسی چیز کو بنانے والا، اس کو سانع کہیں گے. صنعت، صنعت تو ہم کہتے ہیں انڈسٹری کو، بظاہر ہم کہتے ہیں صنعت تو انڈسٹری کو کہتے ہیں، یہاں صنعت کا مطلب وہ چیز. ٹھیک ہے، صنعت کل مطلب تمام، صنعت کل ہر چیز. ہے وہی سانع صنعت کل، ہر چیز کا بنانے والا. کائنات میں جتنے سسٹم چل رہے ہیں، کائنات میں جتنی چیزیں چل رہی ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، بیل بوٹے، پھل پھول، ہر چیز کو بنانے والا جو ہے میرا پروردگار ہے. ہے وہی سامع، سامع کہتے ہیں سننے والا. صدا، صدا کہتے ہیں آواز کو. صدا میرا، میری آواز سننے والا وہی ہے. سامع صدا، آواز سننے والا، دعا سننے والا، پکار سننے والا. کہ وہ پروردگار، وہ خالق جس نے کائنات کی ہر چیز بنائی ہے، وہی خالق ہے جو میری دعا کو، میری فریاد کو، میری مناجات کو سن رہا ہے. کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی. ان 3 اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں. 2-3 پوائنٹس آپ لوگوں نے جو نوٹ کرنے ہیں وہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. بے نیازی کا منتہا سے کیا مطلب ہے؟ زیر احسان اور حاجت مند نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. عدم سے وجود کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. خلاق دوسرا سے کیا مراد ہے؟ سانع صنعت کل، اس سے کیا مطلب ہے؟ اور سامع صدا سے کیا مراد ہے؟ ان پوائنٹس اگر آپ کو آتے ہوں تو کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جائے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور کوئی بھی تشریح اگر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. تو لکھی ہوئی تشریح ان اشعار کی دیکھتے ہیں. زیر احسان ہے نہ حاجت مند،
بے نیازی کا منتہا میرا۔ اس شعر میں شاعر نے خدا کی بے نیازی اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو ہر قسم کی محتاجی اور احسان سے پاک ہے۔ شاعر کے نزدیک خدا کی بے نیازی کی کوئی حد نہیں ہے۔ خدا کی بے نیازی لامحدود ہے اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ خدا نہ تو کسی کے احسان کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی چیز کی ضرورت رکھتا ہے۔ انسان سمیت تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں اور اس کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں۔ جس نے پیدا کیا عدم سے وجود، وہ ہے خلاق دو سرا میرا۔ اس شعر میں شاعر خدا کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ یہ صرف خدا کی ہی صفت ہے جو عدم یعنی کچھ نہ ہونے سے اس کائنات کو وجود میں لایا ہے۔ خدا دو جہانوں کا خالق ہے۔ شاعر نے بہت سادگی اور خوبصورتی سے خدا کی خلاقیت اور اس کی بے پناہ قدرت کو پیش کیا ہے، جبکہ انسانی عاجزی کو حقیقت کو بھی ظاہر کیا ہے وہی سانع سنت کل، ہے وہی سامع صدا میرا۔ رحمان بابا اس شعر میں خدا کی عظمت اور اس کی ہر چیز پر قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہستی ہے جو تمام کائنات اور اس کی ہر چیز کو تخلیق کرنے والا اور ہر آواز کو سننے والا ہے۔ شاعر یہاں خدا کی قدرت اور اس کی حاضر و ناظر ہونے کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا ہی وہ ہستی ہے جو ہر آواز، ہر پکار کو سنتا ہے، چاہے وہ دور ہو یا قریب۔ وہ نہ صرف دلوں سے نکلنے والی پکار کو سنتا ہے بلکہ دلوں میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی سنتا ہے۔ اس لیے وہ صرف سمیع نہیں ہے بلکہ سمیع علیم ہے۔ ساری اقلیم شش جہات کے بیچ حکمراں کاتب قضا میرا۔ اس کو پھر غیر کی نہیں حاجت، اس کو پھر غیر کی نہیں حاجت، ساتھ ہے جس کے آشنا میرا۔ ساری اقلیم، ساری مطلب آل اقلیم مطلب حکومت، سلطنت، ٹھیک ہے، ساری سلطنت۔ شش کہتے ہیں سکس کو، جہاد کہتے ہیں ڈائریکشنز، سمتیں، بیچ کا مطلب درمیان۔ ساری حکومت 6 ڈائریکشنز کے درمیان۔ 6 ڈائریکشن کون سی؟ ٹھیک ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اوپر اور نیچے، یا دائیں بائیں اور آگے پیچھے، اوپر اور نیچے۔ 6 ڈائریکشن ہیں۔ ان 6 ڈائریکشنز کے درمیان کیا ہے؟ پوری کائنات ہے۔ ان 6 ڈائریکشن کے درمیان پوری کائنات ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے ان 6 ڈائریکشنز کے درمیان جس کی حکومت ہے، یعنی اس پوری کائنات پہ میرا آسرا، میرا بھروسہ اس پروردگار پر ہے جس کی حکومت، جس کی بادشاہی اس پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے۔ حکمراں مطلب حکومت کرنے والا۔ کاتب قضا، کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں، اور قضا کا مطلب تقدیر۔ تو حکمراں حکومت کرنے والا، کاتب قضا تقدیر لکھنے والا میرا، یعنی پروردگار میرا حکمران جو ہے اور میرا کاتب قضا جو ہیں، اس کی 6 ڈائریکشنز کے درمیان اس کی سلطنت پھیلی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو میرا حکمران ہے، پروردگار جو میرا حکمران ہے، پروردگار میری تقدیر لکھ رہا ہے، ہماری تقدیر لکھنے والا، ہمارے بھلے بھلے کا اختیار، ہماری تقدیر لکھنے کا اختیار ہمارے پروردگار کے پاس ہے۔ وہی ہمارا حکمران ہے، کائنات کی ہر شے پہ اس کی حکومت ہے، تو ہمیں مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے، سجدہ اسی کو کرنا چاہیے، آسرا اسی پر رکھنا چاہیے۔ اس کو پھر غیر مطلب ایک اپنا ہوتا ہے، اپنے کا جو اپوزٹ ہے، جو میرا اپنا، میرے دوست، میرے رشتہ دار، وہ میرے اپنے ہیں، وہ جو باہر کے لوگ ہو گئے جن کو میں نہیں جانتا وہ غیر ہو گئے۔ اس کو پھر غیر کی نہیں حاجت مطلب میں نے پہلے بھی کہا ضرورت۔ دیکھو مجھے کوئی چیز بیکار ہوگی تو میں کسی اپنے سے مانگوں، میرے پاس ایک چیز نہیں ہے لیکن میرا ساتھی جو ہے، میرے ساتھ جو ہے، میرا اپنا جو ہے،
اس کے پاس وہ چیز موجود ہوگی، میں اس سے مانگوں گی وہ مجھے دے دے گا۔ اب اگر میرے ساتھ جو ہیں، میرے اپنے جو ہیں، اس کے پاس بھی وہ چیز موجود نہیں ہے، تو پھر میں باہر جاؤں گا، جس کو میں نہیں جانتا اس کے پاس وہ چیز موجود ہے لیکن میں اس کو نہیں جانتا، تو وہ میرا غیر ہے، تو پھر مجھے اس سے وہ چیز مانگنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ غیر ہو گیا، تو مجھے غیر کی حاجت ہو گئی، مجھے غیر سے مدد لینی پڑی، یعنی میں کسی مشکل میں پڑ گیا اور میرا اپنا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، تو اب مجھے اس سے مدد لینی ہوگی جو میرا غیر ہے۔ فار ایگزامپل مجھے بلڈ کی ضرورت ہے اور میرا بلڈ گروپ ہے او نیگیٹو، میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسا اس وقت، میرے دوستوں میں کوئی بھی موجود نہیں ہے جس کے او نیگیٹو بلڈ ہو، تو پھر مجھے مجبوراً باہر سے کسی اور سے مدد لینی ہوگی، یعنی مجھے حاجت ہو گئی، اس کو کہتے ہیں غیر کی حاجت۔ تو اس کو پھر غیر کی نہیں حاجت، اس کو پھر کسی اور سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہے جس کے، آشنا مطلب جاننے والا، آشنا میرا یعنی میرا آشنا، میرا جاننے والا، میرا پروردگار جس کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو کسی اور سے مدد لینے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ ساری کائنات کا تو بادشاہ ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے۔ جس چیز کی مجھے ضرورت ہوگی میں اپنے آشنا سے، اپنے رب سے مانگ لوں گا، وہ مجھے دے دے گا، اور پھر مجھے کسی اور سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ پھر کسی اور پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی، کسی اور کا خوف نہیں ہوتا، کسی اور کی محتاجی نہیں ہوتی۔ ان دو اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر آخری دو اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ پوائنٹس بتانا پھر بھول گیا، پوائنٹس یاد رکھے کہ اقلیم جہاد کا کیا مطلب ہے، کاتب قضا سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اور آشنا کا ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، غیر کی حاجت سے کیا مراد ہے، یہ 3-4 پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ ساری اقلیم شش جہات کے بیچ حکمراں کاتب قضا میرا۔ رحمان بابا اس شعر میں خدا کی مکمل حکمرانی اور اس کے فیصلوں کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی حکمرانی لامحدود ہے اور ہر سمت میں پھیلی ہوئی ہے۔ شاعر نے اقلیم شش جہات کا لفظ استعمال کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اور قدرت کو پورے کائنات کے تناظر میں بیان کیا جا سکے۔ اقلیم کا مطلب ہے سلطنت، شش جہات سے مراد 6 سمتیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اوپر اور نیچے ہیں۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات اور اس کی تمام سمتوں میں خدا کی حاکمیت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تقدیر کو لکھنے والا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کے تحت ہے۔ خدا ہی ہمارے تمام معاملات کا حاکم اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کو پھر غیر کی نہیں حاجت، ساتھ ہے جس کے آشنا میرا۔ اس شعر میں شاعر کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے پاس خدا کا قرب ہے اسے کسی اور کی حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاعر اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست قرار دیتا ہے اور اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جس کے ساتھ میرا دوست یعنی اللہ تعالیٰ ہو وہ اکیلا نہیں رہتا، وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا، اسے دنیا میں کسی اور چیز یا کسی اور شخص کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جب انسان صرف اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے آگے سر جھکاتا ہے تو ہزاروں سجدوں سے نجات پاتا ہے۔ کیوں اسے در بدر تلاش کروں، دل میں رہتا ہے دل ربا میرا۔ ادھر پیش ہے، بے تغیر ہے بے تبدل ہے، بے تغیر ہے بے تبدل ہے، ایک وہی شائب بقا میرا۔ کیوں اسے در بدر یعنی جب آپ کو کوئی ڈائریکشن معلوم نہ ہو تو کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ، ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے میں اس کو ادھر ادھر جا کے کیوں تلاش کروں، ادھر ادھر جا کے اس کو کیوں ڈھونڈوں، دل میں رہتا ہے، دل میں رہتا ہے، دل ربا مطلب دل کو خوش کرنے والا، دل ربا میرا۔ تو شاعر اپنے رب کو اپنا دل ربا کہہ رہا ہے، اپنا محبوب کہہ رہا ہے، دل ربا محبوب کو بھی کہتے ہیں، تو کیونکہ پروردگار جو ہے وہ مومن کے قلب میں رہتے ہیں، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب، میرا رب جو میرے قلب میں رہتے ہیں، میں اس کو تلاش کرنے کے لیے کسی مسجد میں، کسی مندر میں، کسی ویرانے میں، کسی کھیت میں، کسی ریگستان میں کیوں جاؤں، یہاں وہاں جا کے رب کو کیوں تلاش کروں، رب تو میرے دل میں رہتا ہے۔ اپنے دل میں رب کو دیکھو، اپنے اندر جھانکو، آپ کو اپنے دل میں اپنے رب جو ہے دکھائی دے گا۔ بے تغیر،
تغیر کہتے ہیں تبدیل ہونے کو، اور تبدل بھی کہتے ہیں تبدیل ہونے کو۔ یہ جو ایک جیسے الفاظ ہیں ان کے معنی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ تغیر کہتے ہیں کیفیت کے بدلنے کو۔ جس طرح موسم میں تغیر آ گیا تو موسم وہی رہتا ہے لیکن اس کی کیفیت جو ہے چینج ہو جاتی ہے، تو کہہ رہا بے تغیر، تو میرا جو رب ہے وہ بے تغیر ہے، اس کی کوئی کیفیت کبھی جو ہے نہیں بدلتی۔ بے تبدل کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ریپلیس کرنا، اندھیرے کو روشنی سے ریپلیس کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو میرا رب جو ہے نہ تو ان کی کوئی کیفیت ہے تبدیل ہو جاتی ہے، نہ تو وہ کسی اور چیز سے تبدیل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ نان ریپلیسیبل، ٹھیک ہو گیا؟ ایک وہی صاحب بقا کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا میرا، ٹھیک ہو گیا؟ تو دیکھو اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی فرد ہوتا ہے، وہ ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو کچھ ٹائم بعد اس کو تبدل ہو جاتا ہے، وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، تبادلہ ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا آ جاتا ہے۔ جتنے بھی حکمران ہوں ایک دن جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، حکومت سے نکال دیا جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے۔ لیکن ایک حکمران، ایک بادشاہ ایسا ہے جو صاحب بقا ہے، جو ہمیشہ رہے گا، جس کو کبھی فنا نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، آخر تک وہ جو ہے برقرار رہے گا، اور وہ کوئی ہے وہی صاحب بقا میرا۔ تو کہہ رہا ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، سب بدل جائیں گی، سب تبدیل ہو جائیں گی، لیکن صرف میرے پروردگار کی بادشاہت ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ تغیر اور تبدل میں کیا فرق ہے اس کو یاد رکھو، ٹھیک ہو گیا؟ دل میں ربا کے رہنے سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ صاحب بقا کا کیا مطلب ہے؟ ان 3 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھو تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب ان اشعار کی لکھی ہوئی تشریح دیکھتے ہیں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا سبسکرائب کر دیں، فرق تو کچھ نہیں پڑتا لیکن تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، چینل تھوڑا سا ہمارا گرو ہو جائے گا۔ ان کی لکھی ہوئی تشریح ایک بار دیکھ لیں۔ کیوں اسے در بدر تلاش کروں، دل میں رہتا ہے دل ربا میرا۔ اس شعر میں شاعر نے خدا کی قربت، محبت اور انسان کے دل میں اس کی موجودگی کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو یہ احساس دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر ہی موجود ہے اور اسے بیرون دنیا میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جب خدا انسان کے دل میں موجود ہے تو پھر اسے دنیا میں در بدر تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا جو اس کا محبوب ہے اس کے دل میں رہتا ہے، اس کی محبت ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ شاعر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بسا ہوا ہے، اللہ کی محبت، اس کی قربت شاعر کے دل میں موجود ہے، وہی اس کے دل کو راحت بخشتا ہے۔ بے تغیر ہے، بے تبدل ہے، ایک وہی صاحب بقا میرا۔ اس شعر میں شاعر خدا کی ابدیت اور اس کی نہ بدلنے والی صفات کو بیان کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہی وہ واحد ہستی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہیں۔ شاعر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں، ان میں کبھی کوئی تبدیلی، فرق نہیں آتا، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اس لیے ہم یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف اللہ ہی باقی ہے، باقی ہر شے فنا ہونے والی ہے، اس لیے اسی پر توکل کرنا چاہیے، اس سے لو لگانی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی حصہ نظم ہمارا اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کی مشق اپلوڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے حصہ نثر کی طرف تھوڑی سی مدد آپ لوگوں کی کرنے کا۔ اگر آپ لوگوں کی ریکویسٹ آ جاتی ہے، کمنٹس میں آ جاتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہم چیک کریں گے، ہمیں ضرور بتائیں گے۔ اگر آپ کو کچھ ہیلپ چاہیے تو حصہ نثر میں بھی تھوڑی سی ہیلپ آپ لوگوں کی کر دیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی بات ہو، کوئی سجیشن ہو، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے سٹارٹ پر دیا ہے، وہاں سے آپ براہ راست کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔